अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से रब्ते में। इस वक्त यहाँ दर्जा हरारत 0 है 0 सेंटीग्रेड। रात को ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कोई रात 9-10 बजे के बाद चला जाता है और फिर ये 4-5 सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इधर क्लाउड्स हैं और सूरज हल्का हल्का निकला हुआ है लेकिन क्लाउड्स में छुपा हुआ है। ये जो हवा हल्की हल्की चल रही है उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत लग रही है। ताहम मेरी जैकेट बड़ी हैवी है जिससे मैं काफ़ी हद तक सुकून में हूँ। आज का मैं वीलॉग अपना जो कल मुझे एक हमारे राइटर हैं वर्जीनिया में रहते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने एक मुझे सवाल भेजा है जिसके जवाब में मैं ये वीलॉग का ज़्यादातर उसी पर होगा। अंग्रेज़ी में है, आपको जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती वो शायद मेरे जवाब से समझ जाएं जो मैं उर्दू में दूँगा। चौहान साहब, एज द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू इवॉल्व amidst mounting tensions, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो सियासी है वो टेंशन्स के दरमियान इवॉल्व हो रहा है। ये उसकी थिंकिंग है, मेरी नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं इवॉल्व हो रहा है। One can't help but wonder when the establishment will cease its manipulation of both elections and the judiciary. वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इस्टेब्लिशमेंट कब इलेक्शंस और जुडिशरी को मैनिपुलेट करना बंद करेगी। The integrity of a democratic process is being compromised, leading to widespread public disillusionment and a sense of helplessness among the citizens. उसने कहा कि ये जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा डिसल्यूजन मायूस कर रही है। ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो जमहूरियत नहीं है। 8 फरवरी को इमरान खान इलेक्शन जीता, उसको इक़्तिदार वगैरह दिया गया, जेल कर दिया गया। अच्छा जी, फिर विद एलिगेशंस ऑफ बैकडोर डीलिंग्स एंड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी permeating the system, many are left questioning the very foundations of our governance. उसने कहा जो कुछ बदमाशी, धांधली, फ्रॉड ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे। मॉडल ऑफ गवर्नेंस जैसे कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, शरीयत का निज़ाम है, तो उस पे वो कहता है कि शुरू हो पड़े हुए हैं। अच्छा, ये डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना है। इट्स बिकम अनबेरेबल फॉर दोज हु यर्न फॉर जेन्युइन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। जो लोग रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, उस जैसे मेरे जैसे, उनके लिए अब ये सारा कुछ हज़म करना बहुत मुश्किल हो गया। इट्स बिकम अनबेरेबल, बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है हज़म करने से। इसका मतलब है वो फरमाते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं उनके लिए अब ये सब कुछ बियर करना बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। प्लीज़ शेयर योर इनसाइट्स ऑन दिस प्रेसिंग इशू एज योर पर्सपेक्टिव इज़ इनवैल्यूएबल इन दीज टुमल्चुअस टाइम्स। उसने कहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा हंगामी हालात हैं इसमें उसने कहा कि आप अपने व्यूज़ शेयर करें, वो बहुत कारआमद होंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब आप के इस कमेंट का एंड इस क्वेश्चन का। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरी बात की तरफ आना शुरू हुए हैं, या जो मैं रूहानियत में आपको चीज़ें बताता था उस तरफ ज़रा लोग राग़िब होना शुरू हुए हैं। मैं फिर आज सूडान की मिसाल दूंगा। ये अरब इस्लामी ममालिक OIC में ये तीसरे नंबर पर होता था जब तक साउथ सूडान अलग नहीं हुआ था, डिवीज़न नहीं हुई थी। आबादी के लिहाज से भी एरिया के लिहाज से, और प्रोबेबली शायद आबादी तो नहीं थी मेरा ख्याल इसकी इतनी ज़्यादा, अभी भी गालिबन 50 मिलियन है। तो बहरहाल इजिप्ट की मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे बहरहाल ये था।
یہ بھی اسی طرح کلونیل پاور تھی. 1952 میں اسے نجیب نے محمد نجیب نے یہ کانڈومینیم تھا. کلونیل پاور جب تھی نا کالونیز تو ایجپٹ کا یہ کانڈومینیم تھا, کانڈو تھا. تو یہ دونوں ہی کلونیل پاور تھے, کنٹرول ایجپٹ سے ہوتے تھے. محمد نجیب نامی ایک شخص نے انقلاب لایا اور اس نے ان دونوں پہ قبضہ کیا, جو 1958 میں سوڈان کو کالونیز نے الگ انڈیپینڈنس دے دی. سوڈان بہت ٹھیک چلتا رہا, ڈیموکریسی کی طرف گامزن تھا کہ 1999 میں ایک کٹا ترین شخص آیا وہاں, بشیر العمر نامی حرامزادہ, اور وہ بریگیڈیئر تھا. اس نے ملٹری کو کیا, لائک جس طرح کے بریگیڈیئر بلا وغیرہ کا کو کامیاب نہیں ہوا, جن میں ایک کور کمانڈر پنڈی جی ایم ملک تھا جو جس کا بیٹا آج کل ڈی جی ISI ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس نے کو کیا, وہ کامیاب ہو گیا اور 30 سال اس نے حکومت کی. 30 ایئرس, 80 سال اس کی عمر ہے. ایک ملٹری کی وہ حوالات ہے جس میں وہ ٹرائل پہ رہا. اب اسے غالباً ادھر سے چھڑانے کی ریپڈ فورس نے کوشش کی, تو اسے میرا خیال کسی ہاسپٹل وغیرہ میں بھجوا دیا گیا. یہ نکلا کیسے تھا کہ 1918 میں اس کے خلاف تحریک چلائی گئی. پروبیبلی اس میں CIA کا ہاتھ تھا. 1919 میں یہ جب اب سٹارٹ میں کامیاب ہو گئی تو ایک ریولوشنری کونسل بنی جس میں پھر فوجی ٹھوک دیے گئے. پھر تحریک چلی اب تک, لیکن وہ فوجی جرنیل بضد رہے کہ ہم اس میں رہیں گے. اچھا جی, پھر کیا ہوتا ہے کہ 39 منتھس کا ٹرانزیشنل میمورنڈم سائن ہوتا ہے. 2019 میں 39 ایئرس کا یہ منتھس کا یہ دیکھ لیں آپ, 3 سال سے تھوڑے زیادہ کا. ٹھیک ہے جی. 19 میں یہ سائن ہوتا ہے. ایک برہان نامی جنرل 2021 میں ابھرتا ہے اور وہ سب کچھ پھر ملیامیٹ کر دیتا ہے, کہتا ہے ٹرانزیشن کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. اینڈ ہی ٹیکس اوور. اس کے ساتھ مقابلے میں ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس والے آ جاتے ہیں جو کہ بارڈرز پہ لگائی گئی تھی. اور دارفور کا جو انسیڈنٹ تھا, یہ دراصل فورس کریٹ کی تھی بشیر نے اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور یہ رینجرز ٹائپ کی طرح, جیسے بھٹو نے ملیشیا ایک کیا تھا, اور اسی طرح اب بھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا, مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنا ISI یا سپلنٹر گروپس آرمی میں بھی ابھریں گے اور آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اچھا جی, پھر کیا ہوتا ہے کہ امریکہ آتا ہے, بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک ٹرانزیشنل ڈیل پہ سائن ہونے لگتے ہیں اپریل 2023 میں, کہ وہ دونوں جرنیل برہان اور دوسرا ریپڈ فورس کا وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں خرطوم کو. اس وقت کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگ سوڈان چھوڑ گئے ہیں. 1 کروڑ لوگ سوڈان چھوڑ گئے ہیں, اور کوئی 20,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں, اور 4 کروڑ سوڈنیز اس وقت فاقہ کشی میں ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا ورلڈ کا پاورٹی جو ہے اس کا کنٹریز کا, اس میں آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ تعداد ان 4 کروڑ سوڈنیز کی ہے. سوڈنیز عرب بہت محنتی, بہت اچھے, بہت لائک آپ کی تو غیرت عزت لد بھی نہیں ہے. پاکستانی مسلمانوں کی غیرت عزت بے خوفی لد بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو سوڈنیز. وہ بہت مضبوط زبردست سوڈان کے لوگ اور
جناب صاحب، فصلیں ادھر زیادہ کراپس وغیرہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ پورے 4 کروڑ بھی مریں گے. آتے ہیں بشیر صاحب کے جواب کی طرف. دراصل یہ سارا کچھ ہی بہت غلط ہوا تھا. جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے پر بات چیت ہوئی ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ، جنگلوں میں سے جو واریر ٹرائبس تھی لڑتے تھے، پھر ایک تہذیبی چورن بیچا پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے، اور پھر اس کے بعد جناب صاحب الیگزینڈر کو چڑھا دیا، پھر گینجیز خان آ گیا، اور ٹیمرلین نے کھوپڑیوں کے منار بنائے، معاملات کنٹرول کے. کیا ایک آدمی صحیح ہے یا ڈیموکریسی جس میں سب لوگوں کو رائٹس دیے گئے ہیں؟ ڈیموکریسی کا کیا دھرتا جو تھا وہ ایکچولی جان اسٹوارٹ مل، جس کی بڑی مشہور کتاب آن لبرٹی ہے، جس میں اس نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی کے بہت سارے مسئلے ہیں، آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، یہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے. بلکہ اس نے بدترین مینیپولیشن کی مثال سوسائٹی کی دی کہ آپ قانون بنا کے قدغن لگا سکتے ہیں کچھ جرائم پر، لیکن جو سوسائٹی کی ٹریڈیشنز ہیں ان کو روک نہیں سکتے. آج تک آپ جہیز کے خلاف قانون بنا نہیں سکے، بنایا تو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، ناک کٹ جاتی ہے. اور اس کی سزائیں اس نے کہا کہ دوسروں قانون کی خلاف ورزیوں سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. جان اسٹوارٹ مل نے کہا کہ تھنک ٹینک بنایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ سول سوسائٹی میں ایکسپینڈ کیا جائے، اور اس کے لیے ضرورت تھی انفارمیشن کی، اس کے لیے ضرورت تھی کمیونیکیشن کی، اس کے لیے ضرورت تھی انڈرسٹینڈنگ کی، جس کو کہ نوم چومسکی نے کہا کہ vast majority of us do not know what is happening to us and they do not know that they do not know. اور ایک امریکی ناولسٹ نے کہا کہ ہماری کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈنگ چھین لی جاتی ہے. دیکھیں جاوید چودھری اوبویسلی ان کو فیور کر رہا تھا ریشنل میں، ڈیوڈ اور داؤد والا، کہ داؤد جب رات کو ڈیوڈ بن کے عورتیں چوتتا ہے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ جو اپنا دے رہا ہوتا ہے مثال اس میں وہ بڑی اسٹرینج ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ مثال وہ دے رہا ہوتا ہے، ریشنل دے رہا ہوتا ہے. وہی ریشنل جاوید چودھری نے دیا کہ سوڈان میں عوام اپنی فوج کو ختم کر رہے ہیں، اسرائیل میں برما میں عوام اپنی فوج کو ختم کر رہے ہیں، ایجپٹ میں ختم کر رہے ہیں، اور یہاں ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی فوج کو ختم کر رہی ہے. اس وقت آپ ادھر کھڑے ہیں 7 لاکھ مادر چوت سور 25 کروڑ کا ٹوا ماریں گے، اور اب تو وہ ٹوا بڑے ٹکانے پہ آ رہا ہے. اب تو ان کا نشانہ بالکل فٹ جائے گا، ٹھک جائے گا. لہٰذا کمنگ بیک ٹو کویسچن اگین جمیل صاحب، گورننس ماڈلز کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو چلانے کا مسئلہ ہے. کوئی بھی گورننس ماڈل، چاہے اسلامک شریعہ کا ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، اصل مسئلہ اس کو آپریٹ کرنے کا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کا ہے کہ وہ مقاصد کیا ہے. کیا وہ مقاصد جسٹس انشور کرتے ہیں؟ کیا وہ مقاصد رول آف لا انشور کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر بہترین نظام کہیں چل رہا ہے خلق خدا کے لیے تو وہ روس اور چین میں چل رہا ہے، کسی حد تک ایران میں بھی چل رہا ہے، اور افغانستان میں چل رہا ہے. باقی میں نہیں کہہ سکتا، ترکی میں تو اردگن وغیرہ کی بدماشی ہے، حرامزدگی ہے. لبرل ڈیموکریٹک ویسٹ میں، یورپین یونین میں اور جاپان وغیرہ بدماشی ہے. جاپان میں کسی حد تک ریگولیشنز بہت اچھے ہیں،
کنزرویٹو معاشرہ ہے. پھر آپ کے جمیل صاحب سوال کا جواب دینا پسند کروں گا کہ اٹ از ناٹ ایٹ آل دا میٹر کہ کار کون سی چلانی ہے. ٹرک چلانا ہے، ٹیسلا کا ٹرک چلانا ہے، ای وی چلانی ہے، ڈیزل والی کار چلانی ہے. مسئلہ آتا ہے ڈرائیور کا، دا مین بیہائنڈ دا گن. ٹھیک ہے نا جی، اس کا سارا مسئلہ ہے. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں نا کہ ہم متنفر ہوتے جا رہے ہیں جمہوریت سے، ہم متنفر ہوتے جا رہے ہیں اس گورننس سسٹم سے. دراصل آپ کو متنفر ہونا ہے، دراصل آپ کو متنفر ہونا ہے ان چوکیدارانہ نظام سے، اس فوج سے. امریکہ اس میں بچ گیا، باقی سب ملک یورپ وغیرہ بھی کافی حد تک بچ گئے کیونکہ ان کے لیڈر صدر یہ فوجیں نیچے ہی تھیں. پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹریز پھنس گئے. برما، سوڈان، ایجپٹ اور اب پاکستان. یہ فوج جب تک ایک ایک بندہ نہیں مارے گی تب تک یہ بیرکوں میں نہیں جائیں گے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے جی. کل میں ایک بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. وہ گلوبل وارمنگ پر تھی. انہوں نے چترال، مجھے بڑا پسند ہے، میں گرم چشمہ وغیرہ، کافر ویلی جاتا ہوں، یہ وہ کلاش. انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب صاحب سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ اس طرح کی ویلیز پر آ رہا ہے، گلیشیئرز پگھلنے سے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں، 5 کنٹریز، اس لسٹ میں پاکستان بھی شامل ہے. اور 5 جو سب سے کم گلوبل ایمیشنز میں پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا ہے، غالباً 0.1% پاکستان کا ہے، یہ 1% ہے، ان میں بھی پاکستان شامل ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص 25 کروڑ میں منافق ہے، بہن چود ہے، دلہ ہے، بھڑوا ہے، کتا ہے، حرامی ہے، ہر شخص. کل کسی نے کہا جی آپ نے تو کہا جنت دوزخ ہوتی نہیں ہے، تو جنت دوزخ ہوتی ہیں تو پھر پلیتی کہاں سے آ گئی؟ یہ قبر کا عذاب جو ڈھوا سا طارق جمیل بتاتا ہے، اگر عذاب ہوتا تو یہ اتنا ہی گندا ہوتا، حرام زادہ، اتنی ویلتھ بنائی ہوئی ہوتی. کل اس کی ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی، ایمی وہ آ گیا کلپ، تو میرے داماد، تو میں نے کہا لک ایٹ دس باسٹرڈ مراسی. یہ نہیں بتائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم بھی اپنی وائف، خوبصورت وائف سے لے لیے نزاع کی حالت میں. اور اس کی پراپرٹیز ذرا، اس کے ایسٹس دیکھیں اس کنجر کے. آپ سب منافق ہیں، آپ سب کتے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں منیر مستری سور کو جوائن کروں آپ 25 کروڑ کو قتل کرنے کے لیے. کھوپڑیوں کے مینار منیرہ مستری بنائے ان لوگوں کے. اللہ کرے کوئی تیمور جیسا بندہ آئے، ان 25 کروڑ کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، پھر سچائی، صداقت، حلالی کام ہوگا. یہ ہمارا روحانی منتر ہے. اگر آپ روحانی طور پر پلیت، گندے ہیں، تو یہی کچھ ہوگا جو کچھ آپ میں سے ہو رہا ہے. میں اپنے کامنٹس میں چاہوں گا کہ آپ ان تینوں ملکوں سے جو میں نے موازنہ پاکستان کا کیا ہے، ثابت کریں کہ پاکستان ان سے کسی طرح بھی بہتر ہے یا پاکستان میں ویسے حالات نہیں ہوں گے. مجھے جمیل صاحب یا کوئی اور بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے، اور میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 25 کروڑ کا ٹوا اور 7 لاکھ مادر چود سوروں کی بندوق کی نالی وہ فائر کیے بغیر ان کے ٹوئے میں داغ دی جائے گی. مکار ہیں، فراڈیے ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، غنڈے ہیں،
سارے کے سارے مادہ پرست حرامی ہیں، لہٰذا 0 + 0 = 0. کسی خوش فہمی میں نہ رہے دلو.